बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम फैज़ान रमज़ान। मैं आपका मेज़बान डॉक्टर मोहम्मद अरसलान फ़ारूक। आज हम बात करेंगे रमज़ानुल मुबारक और इत्तेहाद उम्मत, उसकी ज़रूरत, उसकी अहमियत और उसकी फ़जीलत के ऊपर। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इत्तेहाद उम्मत के लिए क्या अहकामात इरशाद फरमाए हैं, कुरान पाक ने इत्तेहाद उम्मत के फ़लसफ़े को किस तरह से बयान किया है, इसके ऊपर भी आज हम बात करेंगे। और मौजूदा दौर के अंदर जो इसकी ज़रूरत और अहमियत है, इसको भी देखने और समझने की कोशिश करेंगे। और फिर पर्टिकुलरली रमज़ानुल मुबारक हमें किस तरह से इत्तेहाद का दर्स देता है, ये भी आज हम अपने प्रोग्राम के अंदर देखने और समझने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत मशहूर हूँ अपने मेहमानों का। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा हसन रज़ा हमदानी साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। अल्लामा साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम में शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं मुफ्ती सैयद आशिक हुसैन साहब, मजहबी स्कॉलर हैं। मुफ्ती साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर महमूद गज़नवी साहब, आप चेयरमैन हैं कौमी अमन कमेटी पाकिस्तान के। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के अंदर शिरकत की। मैं अल्लामा साहब आपसे आगाज़ करना चाहूँगा, और सबसे पहले तो हम रमज़ानुल मुबारक और इत्तेहाद का जो बाहमी ताल्लुक़ है, रमज़ान किस तरह से हमें इत्तेहाद का दर्स देता है, रोज़ा किस तरह से हमें एक उम्मत बनने का दर्स देता है, इसके ऊपर रोशनी डालिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वबिही नस्तईन नस्तईन। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया हुज़ूर, आपने याद किया। परवरदिगार आलम ने रोज़ों का, रमज़ान मुबारक में रखे जाने वाले रोज़ों का जो फ़लसफ़ा बयान फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ साहिबान ईमान, तुम पर उसी तरह रोज़े फ़र्ज़ किए गए जिस तरह तुमसे पहले कौमों पर फ़र्ज़ किए गए थे। क्यों? लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम साहिबान तक़वा हो जाओ, ताकि तुम साहिबान तक़वा हो जाओ। और जब कुरान मजीद में इसी मुत्तकी होने की अलामत और तक़वा की अलामतें देखते हैं तो कुरान कहता हुआ नज़र आता है कि अलिफ लाम मीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह हुदन लिल मुत्तकीन। अच्छा, फिर आगे मुत्तकीन की निशानियाँ हैं, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब व युकीमूना सलात व युतूना ज़कात, यानी वो सारी निशानियाँ बताता हुआ कुरान नज़र आता है। अच्छा, इसमें जब वो मुत्तकी की निशानियाँ बताता हुआ नज़र आता है तो यानी सबसे पहली निशानी यह है अल्लज़ीना युमिनूना, जो साहिबान ईमान है। अच्छा, साहिबान ईमान में फिर गैब पर ईमान है, फिर इसी तरह दीगर ईमान के दर्जे हैं। वमिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून पे जाके फिर आगे मंजिल बढ़ती है कि वो जो हमने रिज़्क़ दिया है उसमें से खर्च करते हैं। ये ख़ुद रमज़ान मुबारक एक अंदाज से आप देखेंगे, सुबह सहर से लेके इफ्तार तक पूरी उम्मत मुसलमा, चाहे वो किसी मकतब से तलक रखते हों, किसी मसलक से तलक रखते हों, किसी नज़र से तलक रखते हों, किसी फ़िक्र से तलक रखते हों, वो सब अपने आप को 2-4 मिनट का आगे पीछे का फ़लसफ़ा वो अलहदा चीज़ है। लेकिन तुलुए सहर से लेकर ग़ुरूब आफ्ताब तक कुल्ली तौर पे तमाम उम्मत मुसलमा, जो उनके अडल्ट हैं, जो बालिग अफराद हैं और जो सेहतमंद हैं, जो सफ़र पे नहीं हैं, वो चाहे कसे बाशद, किसी मुल्क के रहने वाले हों, किसी ममलिकत के रहने वाले हों, किसी रंग से तलक रखते हों, किसी नस्ल से तलक रखते हों, किसी कौम या कबीले से तलक रखते हों, बिला तमीज़ सब के सब आपको भूखे नज़र आएंगे, सबके होठ खुश्क नज़र आएंगे, सबके दहन से एक ही तरह की खुशबू नज़र आती है, जिसको खुशबू कस्तूरी से बेहतर कहा गया, ऐसी नज़र आएगी। यानी पूरी उम्मत मुसलमा एक रंग में रंगी हुई नज़र आती है। अच्छा, और फिर उसके बाद रमज़ान मुबारक का जब महीना तमाम होता है, ये अपने अरूज को पहुंचता है, कमाल को पहुंचता है, तो इसकी मुंतहा पर जब यकम शव्वाल मुकर्रम का चांद नजर आता है तो दुनिया भर में तमाम मुसलमान ईद मनाकर अपनी वहदत, इत्तेहाद, यगानगत और एक होने का सबूत पेश करते हैं। यानी एक तरफ आप देखते हैं कि पूरा रमज़ान मुबारक एक तरह से सारा मामलात हैं, सबका कुरान की तरफ शगफ मौजूद है, सबका राह खुदा में खर्च करना मौजूद है, अपने ईमान का इजहार है कि वो दुनिया में खर्च करके खुदा से आखिरत में उम्मीदवार होते हैं, फिर सबका नमाज की तरफ मुतवज्जह होना। सारी मसाजिद, चाहे वो अहले हदीस मकतब से वो तलक रखती हों, चाहे उन मसाजिद के खुतबा जो हैं वो देवबंद मसलक से तलक रखते हों, चाहे उन मसाजिद के खुतबा शिया मसलक तलक रखते हों या बरेली, तमाम मसाजिद खचा खचा आपको भरी हुई नजर आती होंगी। और सब फजर की वक्त भी उसी तरह से है, ज़ोहर असर के वक्त भी, मगरिब और इशा के वक्त भी। यानी ये वो रंग है कि जो रमज़ान मुबारक पूरी उम्मत को एक रंग में रंग कर ये पैगाम देता है कि तुम्हारा कुरान भी एक है, तुम्हारा अल्लाह भी एक है, तुम्हारा रसूल भी एक है, तुम्हारा किबला भी एक है और तुम्हारे लिए ये अय्याम भी। और फिर सबसे बढ़कर के दूसरे का एहसास भी हमें रमज़ान मुबारक दिलवाता है। रोज़ा जब आप रखते हैं तो अफ्तार की सूरत के अंदर आपको हुक्म दिया गया है कि दूसरों को अफ्तार भी करवाओ
اور بھلے چاہے تمہاری استطاعت نہ ہو، تم ایک کھجور سے افطار کروا دو یا ایک گھونٹ پانی سے، تو یہ بھی ایک اتحاد کی شکل ہے جو روزے سے ہم اخذ کر سکتے ہیں۔ آپ نے بڑی خوبصورتی سے ان نکات کو پر روشنی ڈالی۔ میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور مفتی سید عاشق حسین صاحب کے پاس جانا چاہوں گا۔ مفتی صاحب، یقیناً رمضان المبارک اور اتحاد کی جو ایک شکل ہے، اس کا باہمی تعلق ہے، اس کے اوپر تو علامہ صاحب نے روشنی ڈالی ہے۔ جو اتحاد کے تقاضے ہیں وہ کیا ہیں حضرت؟ اس کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈاکٹر ارسلان صاحب، ہمیشہ کی طرح آپ نے دینیات میں ان موضوعات کو سلیکٹ کیا ہے جس کی اس معاشرے کو بھی، پاکستان کو بھی اور امت کو بھی جس کی بڑی اشد ضرورت ہے، اور اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ نے ہمیشہ صاحب الرائے علماء کا انتخاب کیا۔ مجھ سے بیشتر پاکستان کے معروف عالم دین، صاحب فکر و دانش علامہ پیر سید حسن رضا ہمدانی صاحب نے جس خوبصورت انداز میں آج کے اس پروگرام کی بنیاد رکھی اور اس کی تکمیل پاکستان کا معروف غزنوی خاندان، جنہوں نے نہ صرف وحدت امہ میں ایک کردار ادا کیا ہے بلکہ پاکستان بنانے میں بھی جن کا ایک بڑا روشن کردار موجود ہے، وہ اس بات کو آگے لے کر چلیں گے۔ تو ڈاکٹر صاحب، آپ کے سوال کا جواب میں اگر اللہ کے قرآن سے اپنے ناظرین کی نظر کروں جی پلیز۔ تو وہ یوں بنتا ہے کہ وَإِنَّ هَذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةٌ وَاحِدَةٌ۔ اب قرآن پاک کہہ رہا ہے أُمَّةً وَاحِدَةٌ، کہ بے شک تم امت ہو اور امت وحدہ ہو۔ اور جب امت وحدہ کا حکم بھی اللہ نے دیا، تصور بھی اللہ نے دیا، کانسیپٹ بھی اللہ نے دیا، تو اب ہمیں امت وحدہ ہی بننا چاہیے۔ امت بریلویہ، امت دیوبندیہ، امت اہل حدیثیہ، امت الشیعیہ، ان میں ہمیں نہیں بٹنا چاہیے۔ اگر ہم ان میں بٹتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے قرآن کے اس تصور کو فالو نہیں کیا، قرآن کے اس حکم کو ہم نے لبیک نہیں کہا جو قرآن کہہ رہا ہے کہ امتم واحدہ۔ اللہ رب العزت قرآن پاک میں بار بار فرما رہے ہیں نا، اور ایک تو صورت بڑی واضح ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا۔ اچھا، جب ہم اس میں نہ بٹے تو پھر ہم اپنا نام کیا رکھیں، ہم اپنی شناخت کیا کریں؟ تو یقیناً قبلہ حضرت بھی اپنے وقت پہ مجھ سے بہتر ناظرین کو یہ موقف دیں گے کہ ہمارے ہاں جب بچہ پیدا ہوتا ہے نا، تو ناظرین ہماری دو ابتدائی کوششیں ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہوتی ہے کہ اس کا نام خوبصورت رکھا جائے اور کسی بڑے صاحب تقویٰ و کردار آدمی سے رکھوایا جائے۔ دوسرا، اس بچے کے لیے جنم گھٹی کسی ایسی شخصیت سے دلائی جائے جس کا مزاج بڑا ٹھنڈا ہو، جس کا کردار بڑا اعلیٰ ہو، تاکہ وہ جنم گھٹی جو ہے اس بچے کی زندگی پر اپنے اثرات مرتب کرتی رہے۔ اور نام بھی، ناظرین جب ہم نام ڈھونڈنا چاہیں اپنا، کہ کیا ہم اپنا نام بریلوی، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، یہ مسلمان ہوتے ہوئے بھی، امت محمد ہوتے ہوئے بھی اپنی پہچان یہ رکھیں، تو قرآن کہتا ہے یہ نہ رکھیں۔ قرآن کہتا ہے یہ پہچان نہ رکھیں، تو ہم کیا رکھیں؟ تو قرآن کہتا ہے وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ۔ میں نے جب تمہارا نام مسلمان رکھ دیا ہے تو پھر تمہیں خود ساختہ ناموں کی حاجت ہی کیا ہے؟ بہت خوب۔ جب میں نے تمہارا نام مسلمان رکھ دیا ہے، ناظرین یقین جانیے، ڈاکٹر ارسلان صاحب اللہ آپ کا بھلا کرے، اگر ہم قرآن کے پیغام کو دل و جان سے مان لیں تو بخدا ہر مسجد کے اندر پیش امام کے پیچھے آپ کو شیعہ بھی کھڑا نظر آئے گا، اہل حدیث بھی کھڑا نظر آئے گا، دیوبندی بھی کھڑا نظر آئے گا، بریلوی بھی کھڑا نظر آئے گا، اور پھر آپ کو وہاں فرقے نظر نہیں آئیں گے، آپ کو وہاں امت نظر آئے گی، وہاں آپ کو امت نظر آئے گی۔ اور مجھے آج صبح یہی چپتا ہوا سوال لاہور کے سابق اسٹیشن کمانڈر رہے ہیں بریگیڈیئر غلام فاروق یعقوب صاحب، بڑا ان کو دینی ذوق بھی ہے، تو مجھے کہنے لگے کہ مفتی صاحب رمضان شریف میں جس طرح ہم ایک امت ہو جاتے ہیں، یہ 11 مہینوں میں ہم منتشر کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو میں نے ہنستے ہوئے کہا سر اس لیے کہ پھر امت کی وحدہ کا جو دشمن ہے نا جی، وہ آزاد ہو جاتا ہے، اور پھر وہ ہمیں فرقوں میں اور گروہوں میں بانٹ دیتا ہے۔ وگرنہ سچی بات ہے ناظرین، یہی وہ رمضان شریف کا مہینہ ہے، یہی وہ خطہ ہے جس کے میں اور آپ اور یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے دونوں ذویل احتشام والاکرام علماء موجود ہیں۔ ناظرین یہی تو وہ مہینہ ہے جس نے ہماری وحدت کی صورت میں ہمیں آزادی عطا کی، اور یہ رمضان شریف کا مہینہ تھا، 27ویں رات تھی، لیلۃ القدر کی شب تھی، جمعۃ المبارک کا دن تھا، اور امت ایک ہو گئی تھی قائد اعظم محمد علی جناح کی قیادت میں۔ اگر اس وقت بھی ہم
ان فرقوں میں بٹے ہوتے تو شاید آج ہم ہندو کی غلامی کی زنجیروں کے توق گلے میں پہنے ہوتے. اگر آج آزادی ہے تو وحدت امہ کا ثمر ہے. یہاں پر آپ سے ایک سوال اور جنم لیتا ہے جو کہ ناظرین کے ذہنوں کا سوال ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ سے وہ کروں کہ کیا یہ شیعہ سنی دیوبندی بریلوی یہ جو گروہی تقسیم ہے یا یہ جو فرقوں میں ہم تقسیم ہوئے ہیں کیا اس کی کوئی تھوڑی سی گنجائش موجود ہے اسلام میں یا اس کی بھی گنجائش موجود نہیں ہے؟ اگر اس کی گنجائش موجود ہے تو اس کی کیا شکل ہے اور موجود نہیں ہے اگر تقسیم کی گنجائش موجود نہیں ہے تو اس صورت کے اندر پھر ہم کیوں تقسیم ہیں؟ ڈاکٹر صاحب میری بات تو یہ ہے کہ اس میں ایک ہونے کی ساری گنجائشیں موجود ہیں. ٹھیک ہے. اس لیے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس پہ کسی کو اختلاف نہیں. نماز کے نماز کی جو 5 وقت کی نماز ہے اس پہ امت پوری متفق ہے. حج دین کا رکن ہے، پوری امت متفق ہے. روزہ آج جس میں آپ نے ان مہمانوں کو اور میرے جیسے طفل مکتب کا قرآن ہے، اہل بیت ہے، یہ سب ایک ہے. حرم بھی ایک ہے، اللہ بھی ایک ہے اور قرآن بھی ایک. کچھ بڑی بات نہ تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک. یعنی کہ یہ مختصر سے فروعی اختلافات ہیں جو آج ان گروہوں کے اندر موجود ہیں. اس کی بنیاد وہ تفرقے کی اس ڈیفینیشن نہیں ہے جو قرآن پاک نے بیان کی ہے. دیکھیں نا بنیادی جو 5 ارکان ہیں وہ ہم سب کے اتفاق ہے. جب ہم 5 ارکان پہ متفق ہیں جن پہ بنیاد ہے اسلام کی تو پھر کسی دوسرے کو اسلام کے دائرے سے خارج کرنا میں سمجھتا ہوں یہ اسلام دشمنی ہے. بالکل ٹھیک ہے. آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں؟ میں یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں کہ اختلاف امتی رحمہ ہمارے برادران سنت کی منابع میں یہ روایت موجود ہے. یہ اختلاف ہونا کوئی مطلب بری بات نہیں، یہ فطری چیز ہے. مثلا اب ہم دیکھیں کہ ہمارے لباس مختلف ہیں، ہمارے بیٹھنے کا زاویہ مختلف ہے اور ہمارے دیکھنے کا زاویہ مختلف ہے، سوچ کا زاویہ مختلف ہے. یہ تو حسن ہے. اختلاف انتشار نہیں ہونا چاہیے. وہ جو تفرقے سے اسلام نے منع کیا وہ انتشار سے منع کیا. یہ جو نظری اور فکری اختلاف ہے یہی تو مزید اس کو تو حسن قرار دیا گیا. حسن کو قرار. ہاں بالکل ٹھیک ہو گیا. میں اختلاف رائے ہونا چاہیے. میں علامہ پروفیسر محمود غزنوی صاحب کے پاس جاؤں گا. پروفیسر صاحب قرآن پاک نے یکجہتی کا، اتحاد کا جو تصور پیش کیا ہے میں چاہتا ہوں کہ آپ اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا. جی جیسے کہ ابھی آیت پڑھی جناب نے بھی اشارہ کیا تو مفتی صاحب نے اس پہ آیت پڑھ دی وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. جی اب اسی سے تھوڑا آگے چلیں اسی سورہ مبارکہ میں تو اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ اولئک الذین لہم عذاب علیم. اور ان لوگوں میں سے مت ہو جاؤ جو فرقے بناتے ہیں، فرقوں میں تقسیم ہوتے ہیں اور اختلاف کرتے ہیں اس کے بعد جو کہ ان کے پاس خوب روشن آ گیا. وہی لوگ تو ہیں جن کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے. یعنی نے تو بڑی سخت تنبیہ فرما دی. بالکل ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے وہ فرقہ واریت سے اور ایک دوسرے سے بلا وجہ کے اختلافات سے، جیسے کہ مجھ سے پہلے ماشاءاللہ دونوں صاحبان نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ اختلاف تو ہو سکتا ہے. اختلاف تو میرا خیال ہے کہ کوئی دور ایسا نہیں رہا اسلام کا جو قرون اولیٰ کے دور میں بھی آپس میں اختلافات پائے جاتے تھے. تو اختلاف ہونا اور اس کو ایک حد سے آگے بڑھا دینا، اس کو اختلاف کو قبول نہ کرنا، پہلے سے اختلاف کو قبول کر لینا چاہیے. اختلاف کو قبول کرنے سے مراد یہ ہے کہ ان صاحب کی یہ رائے ہے اور میری یہ رائے ہے اور دونوں کو ایک دوسرے کی رائے کا احترام ہونا رائے کا احترام کرنا چاہیے. کون 8 تراویحاں پڑھنا چاہتا ہے، کون 20 پڑھنا چاہتا ہے، کون جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی تیسری رائے رکھتا ہے. تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ آپ کی بات سے میں یہ بات سمجھ رہا ہوں اور اپنی رائے اس کے اوپر مسلط نہیں کرنی، مسلط نہیں، ہم اس پہ کوئی دلائل پیش کر سکتے ہیں، پیش کریں. ہم اصل میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ دوسرے اصلاح پائیں اور جنت میں داخل ہونے والے بنیں، لیکن بعض اوقات ہم انہیں خود ہی جنت میں یا دوزخ میں پہنچانے کی کوشش شروع کر دیتے ہیں. یعنی جدال کی طرف جاتے ہیں، قتال کی طرف آ جاتے ہیں، دوسرے کے گریبانوں کو پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں یہ
میری اپنی ایک رائے ہے اور میں اس پر بڑے عرصے سے ڈٹا ہوا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جو اس کا عقیدہ ہے یا جو اس کے نظریات ہیں وہ ہی جنت میں جانے کا سبب ہے تو وہ دوسرے لوگوں کو بڑے پیار سے، خوبی سے، اخلاق سے، محبت سے ان نظریات کی طرف بلائے، اور اگر کوئی نہیں آتا تو اس کے تئیں وہ شخص جہنمی ہو گیا، تو یہاں پر اس سے نفرت شروع کی جاتی ہے۔ تو میں یہ پوچھوں گا کہ اگر مجھے پتا چل جائے کہ ایک شخص کی گاڑی میں بوم لگا ہوا ہے اور میں اسے آگاہ کرتا ہوں کہ آپ کی گاڑی میں بوم ہے حضرت، اس میں سے اتر جائیں، وہ نہیں اترتا تو مجھے اسے ہمدردی ہوگی یا مجھے اس سے نفرت ہوگی؟ نفرت کی تو کوئی وجہ نہیں ہونی چاہیے، مجھے پہلے ہی پتا چل رہا ہے کہ یہ شخص، اس کا ایک بہت بڑا نقصان ہونے لگا۔ اگر کوئی شخص سمجھتا ہے، مسلمانوں میں سے کوئی یا غیر مسلموں میں سے کوئی یا کوئی بھی شخص، اگر اس کے نزدیک نعوذ باللہ وہ دنیا میں ہی اس نے اسے جہنمی قرار دے دیا ہے تو خدا کا واسطہ اس سے ہمدردی کریں۔ آپ کو تو اس سے اور زیادہ محبت ہونی چاہیے کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، یہ اللہ اپنے ہر بندے کو 8 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو جب اللہ اس سے اتنی محبت کرتا اپنے کے بندے سے، اللہ پاک رحمان ہے، رحمت کا طوفان ہے، اللہ پاک رحیم بن کر، تو وہ روزے حشر ملے گا ہمیں جہاں پر وہ اچھوں کے ساتھ اور سلوک کرے گا اور بروں کے ساتھ ہو، جہاں تو وہ رحمان ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ سر مجھے ایک بریک پہ جانا ہے، میں بریک سے واپس آتا ہوں۔ تو پھر آج ہم ناظرین بات کر رہے ہیں رمضان المبارک اور اتحاد امت، ان کے آپس کا باہمی تعلق کیا ہے، اس کے اوپر ہم نے گفتگو کی، اور یہ بات ہماری پہلی بریک کے اندر یہ بات اسٹیبلش ہو گئی کہ ہمیں ایک دوسرے کے اختلاف رائے کا احترام کرنا ہے، ایک دوسرے کے اوپر اپنی رائے کو مسلط نہیں کرنا۔ اب جب ہم اتحاد کی ضرورت اور اہمیت کے اوپر بات کر رہے ہیں تو یقیناً پھر ہمیں اس بات کو بھی دیکھنا اور سمجھنا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اتحاد کے حوالے سے آپ نے جو ارشادات فرمایا اور جو اس کے فضائل بیان کیے ہیں وہ کیا ہیں، تاکہ امت کسی ایک نقطے کے اوپر جمع ہو سکے۔ یہ معاملات اللہ کے نبی کے علم میں تھے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر امت تقسیم ہو سکتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس تقسیم کو کس طرح سے بیان فرمایا۔ میں اس کے اوپر چاہوں گا کہ علامہ حسن رضا ہمدانی صاحب بریک سے واپس آئیں تو اس پہ روشنی ڈالیں۔ ناظرین ایک بریک لیتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ جی ویلکم بیک ناظرین، آج ہم بات کر رہے ہیں اتحاد امت، اس کی ضرورت اور اہمیت کے اوپر۔ علامہ صاحب بریک پہ جانے سے پہلے آپ کے لیے سوال چھوڑ کے گیا تھا سر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اختلاف کے موضوع کے اوپر کس طرح سے تفصیل سے روشنی ڈالی ہے، اور آج کے دور کا اختلاف، اللہ کے نبی ظاہر ہے ان چیزوں کو جانتے اور سمجھتے ہیں اور اپنی امت کے معاملات کو جو ہے وہ اللہ کے نبی جانتے اور سمجھتے تھے، کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آج کے اختلافات کے اوپر جو روشنی ڈالی ہے وہ کیا ہے، اس کے اوپر روشنی ڈالیے گا؟ جی میں اس میں سب سے پہلے تو یہاں پہ ایک عرض کرنا چاہوں گا، اتفاق آپ اس کو سمجھیں کہ میں حسن حمدانی، جی سید مفتی عاشق حسین بخاری سید، محمود غزنوی سید، ہم تینوں اولاد رسول سے، اولاد علی سے، اولاد زہرا سے، تینوں ہی اولاد امام حسین سے، ماشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ میں شیعہ، یہ بریلوی، وہ اہل حدیث، ماشاءاللہ۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ فطرت میں، جبلت میں ہم سب ایک کیا کہیں رحم اور صلب سے گزر کر دنیا میں حاضر ہوئے ہیں۔ ہم خاندان ایک ہے، قبیلہ ایک ہے، قوم ایک ہے، مگر نظر و فکر ہماری جدا ہے، اور وہ نظر و فکر ہمیں صراط مستقیم سے نہیں ہٹا سکتے۔ آپ کی بنیاد ایک ہے، بنیاد ایک ہے، آپ کے کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اس کے اوپر آپ کا کوئی اختلاف نہیں۔ ہمارا خاندان بھی ایک ہے، ہمارا عقیدہ بھی ایک ہے نا، نظریہ بھی ایک ہے۔ عقیدہ کیا ہے کہ رسول خدا کی رسالت کا اقرار ہے، اس سے پہلے توحید کا اقرار ہے، اور اس کے بعد جو ہے قیامت کا اقرار ہے۔ اس میں ہم تینوں متفق ہیں۔ اگر کسی منزل پہ جا کے ہمارا فروعی اختلاف اگر خلافت کے اوپر یا امامت کے اوپر آتا ہے تو وہ ایک فرعی اختلاف یعنی ہے، تو مطلب اس کا ایمان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایمان جو ہے اس کا ہمارا، ان کا بھی ایمان وہی ہے کہ جو میرا ایمان ہے، مطلب جنت پہ ایمان، جہنم پہ ایمان، یہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیسک، یہاں تک آپ دیکھیں قرآن مجید میں، قرآن کی آیا نبی اکرم کی زبان سے خدا نے کہلوایا ہے کہ آپ ان مسیحوں اور ان یہودیوں سے کہیے، نصرانیوں اور یہودیوں سے کہیے کہ آؤ، تو وہ ہم جو ایک کلمے پہ مجتہد ہیں نا، لا الہ الا اللہ پہ، کلمہ واحدہ پہ، اسی پہ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ یعنی رسول اللہ کی دعوت تو یہی ہے۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ مسلمان ایک جسد کی مانند۔ آپ دیکھتے ہیں کہ آج سے چند دن پہلے ایک ثانیہ پیش آیا کہ ایک نوجوان موٹر سائیکل پہ جا رہا ہے اور اس کے گلے پہ ڈور پھرتی ہے۔ اچھا، اس کے گلے پہ ڈور پھرتی ہے، اس کے جنازے میں اتنے لوگ شرکت ہوتے ہیں بغیر تقسیم کسی کے۔ یعنی وہ قرآن نے جو کہا نا کہ مسلمان جسد واحد کی مانند ہیں، وہ جسد واحد کی مانند نظر آئے۔ آپ لوگوں کے سوشل میڈیا اکاؤنٹس دیکھیں، لوگوں کے مطلب آئی ڈیز دیکھیں، ان کے اوپر ہر ایک یہی لگاؤ تھا
اسی مقتول کی تصویر، اسی مقتول کی بابت، اور سب میں ایک ہی طرح کا درد محسوس ہو رہا تھا. کسی نے دیکھا کہ اس کا مسلک شیعہ تھا، اس کا مسلک بریلوی تھا، اس کا مسلک اہل حدیث تھا، اس کا مسلک دیوبند تھا، نہیں، یعنی کہ بالکل جسد واحد کی مانند، ایک مسلمانوں کی مانند. اور پھر اس کو جس طرح سے لوگوں نے کنڈیم کیا بلا تفریق بغیر، اسی طرح سے مسلمان جسد واحد کی مانند ہے. مگر کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اپنے پیٹ کی خاطر تفرقہ ڈالتے ہیں، کہ جو شیطان کے ایجنٹ ہیں، جن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشریت کی ابتدا میں ہی کہہ دیا تھا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو خلق کیا تھا اور شیطان نے اعلان کیا تھا کہ پروردگار میں اس کو نہیں جھکوں گا، تو نے اس کو مٹی سے خلق کیا، مجھے آگ سے خلق کیا ہے. حالانکہ بنائے ہوئے خدا کو جھٹلا رہا ہے، خدا کے بنائے ہوئے کو جھٹلا رہا تھا. تو خدا نے جب دونوں کو اتارا تو اس نے کہا پروردگار مجھے قیامت تک کے لیے یوم یبعثون تک بولنا چاہیے. کرے گا کیا؟ لاغوینہم جمیعا، میں سب کو تیرے راستے سے اچک کر لے جاؤں گا. اب وہ جو اس کے چیلے ہیں وہی تفرقہ ڈالتے ہیں، وہی تقسیم ڈالتے ہیں، وہی انتشار ڈالتے ہیں، وہی گن پہ آتے ہیں، وہی بم بلاسٹنگ پہ آتے ہیں، وہی یعنی سارے درود والوں کو برود والے اڑانے پہ تلے ہوئے ہوتے ہیں. بیسک جو ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کا دعوت دی ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کے آنے سے پہلے جو اوس اور خزرج جو ایک دوسرے کے خون کے پیاسے تھے، میرے مصطفیٰ نے ایسی تبلیغ کی کہ وہ ایک دوسرے کے پاؤں میں سر رکھنے پہ آمادہ ہو گئے. مواخات مدینہ سب سے بڑی مثال کہ مہاجرین کہاں سے آ رہے ہیں اور یہ کہاں کے بسنے والے انصار ہیں، وہ اور قبیلے سے ہیں، یہ اور قبیلے سے، وہ اور خاندان سے، وہ ان کا بدوباش کا طریقہ اور ہے، ان کا بدوباش کا طریقہ اور ہے، ان کا تمدن اور ہے، ان کی تہذیب اور ہے. یعنی مختلف ہونے کے باوجود نبی اکرم نے ایسا شیر و شکر کیا کہ وہ ایک ملت اسلامیہ بن کر مملکت اسلامیہ میں رہائش پذیر ہو گئے اور اپنی جائیدادیں تقسیم کر لی. حتیٰ کہ جن کی 2 بیویاں تو انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دی تاکہ میرا مسلمان دوسرا بھائی جو ہے پھر اس سے نکاح کر لے. یہاں تک لوگوں نے اس زمانے میں لوگوں کے گھر بسائے ہیں، قربانیاں دی ہیں، اموال خرچ کی ہیں. اور آج بھی یہ جو مملکت بنی ہے، مملکت خدا داد پاکستان، جو خدا کا ہمارے پاس تحفہ ہے، عظیم تحفہ، یہ بھی اسی اسلام کے نام پر بنا ہے. اور اس میں جو ہمارے قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ نے اسی سوچ اور فکر کو حیا دیا تھا کہ ہمیں ایک ایسی مملکت چاہیے کہ جہاں تمام بسنے والے، انہوں نے کہا کہ مسلمان، کہا کہ تمام بسنے والے اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ اپنی عبادت کر سکے. اگر یہاں کوئی ہندو بچ جائے گا، یہاں پہ کوئی سکھ رہ جائے گا، یہاں کوئی مسیحی ہوگا، یہاں پہ کوئی مسلمان کسی بھی قطع نظر مکتب و نظر سے، وہ جو بھی بسنے والا ہو اپنی آزادی کے ساتھ اپنی عبادت کرے گا. اسلام اتنا خوبصورت مذہب ہے کہ وہ نہ صرف مسلمانوں کے تو ظاہرہ حقوق کی حفاظت ہے ہی ہے، غیر مسلموں کے بالکل کافر ذمی کی ہم مسلمان سے زیادہ کرتے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں ایک یہودی عورت کے پاؤں سے پازیب چھن گئی تو امیر المومنین نے فرمایا کہ غیرت سے مر جائے تو بجا نہیں ہوگا کہ ایک یہودی عورت سے پازیب چھن گئی، وہ یعنی ہمارے ذمہ تھی اس کی حفاظت اور اس کو پاؤں سے پازیب اتر گئی. میں آگے بڑھنا چاہوں گا اور مفتی سید عاشق حسین صاحب کے پاس جانا چاہوں گا. مفتی صاحب، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فضائل کے ضمن میں اتحاد امت کی جو ضرورت پہ زور دیا، میں چاہوں گا اس کے اوپر آپ روشنی ڈالیں. ڈاکٹر صاحب، اتنی سخت وعید آئی ہے کہ بلا شاہ جی علامہ صاحب انتشار امت میں پیدا کرنے والوں کے لیے کہ میں سمجھتا ہوں علامہ غزنوی صاحب اس سے بڑی کوئی عبرت آمیز بات ہی نہیں. ناظرین، میرے آپ کے رسول علیہ السلام ایک سفر سے واپس آ رہے ہیں اور مکی اور مدنی صحابہ کی جماعتیں اس میں موجود ہیں. عرب اپنے مزاج کے مطابق ایک کنویں پہ پانی لینے کے لیے جاتے ہیں تو انصاری جو ہے وہ وہاں موجود ہے، مکی موجود ہے، پہلے مکی صحابی. انصاری گئے تو انہوں نے کہا اس کو، بھائی پیچھے ہٹو، تم مہاجر ہو اور ہمارا حق پہلے ہے پانی لینے کا. یہ عرب کی مزاج میں چیز شامل تھی. یہ تو انہوں نے کہا کہ نہیں یار، میں نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے اور تم نے بھی پڑھا ہے، وہاں مساوات ہے، وہاں عدل ہے، وہاں انصاف ہے، میں پہلے آیا ہوں، میرا حق ہے. اس نے کہا ہم نے تمہیں عزت دی ہے اور تم ہمیں ہی سبق سکھانے پہ آئے ہو. بات اتنی ناظرین الجھی کہ دونوں نے اپنے اپنے ساتھیوں کو مدد کے لیے پکار لیا. ایک روایت میں آتا ہے حضرت عمر بن عکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے برق رفتار تھے رسول اللہ کے صحابی کہ وہ دوڑتے ہوئے گھوڑے کی پیٹھ پر سوار ہوتے تھے، وہ سر پٹ دوڑے. عبداللہ بن ابی کو یہ موقع ملا، اس نے اس آگ کا الاؤ اور بھی ابھارنے کے لیے جو عصبیت تھی اس کو آ کر بیچ میں ایک دوسرے کو تانے اور میں نے کوسنے شروع کر دیے. اب وہ صحابی گئے خیمہ رسول میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے قبلہ غزنوی صاحب. انہوں نے جا کر عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کی امت لڑ گئی، یا رسول اللہ آپ کی امت آپس میں لڑ گئی. نبی کریم علیہ السلام ناظرین اس قدر تیزی سے اٹھے، آپ کا امامہ شریف کھل گیا. سیرت میں آتا ہے کہ آپ کے منہ مبارک
بکھر گئے. آپ کریم علیہ الصلوۃ والسلام جلدی سے ان مشتعل صحابہ کی 2 صفوں کے بیچ میں آ کر کھڑے ہو گئے اور فرمایا اگر تم آپس میں لڑو گے تو نہ میں تمہارا نبی ہوں نہ تم میرے امتی ہو. فلیس منا، میں تمہارا نہیں ہوں اور تم میرے نہیں ہو. اور جو ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ان صحابہ سے اپنی بریت کا اعلان کیا، اللہ اکبر، کاش آج ہم مکاتب فکر کے ذمہ داران علماء ہی ان دونوں جماعتوں سے سبق حاصل کر لیں. تو وہ جو ایک دوسرے کے دست بگربا ہونے کے لیے تیار کھڑے تھے وہ ایک دوسرے کے قدموں میں گر گئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم سے ناراض ہو گئے تو نہ ہماری دنیا رہی نہ ہماری آخرت رہی. میں بعیدہ خلاصہ کلام یہ کہوں گا ڈاکٹر ارسلان صاحب کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے امت میں انتشار کو اس قدر سخت ناپسند کیا ہے، اس قدر نفرت کا اظہار کیا ہے. فرمایا میری امت کے اندر انتشار پیدا کرنے والا شخص نہ وہ میرا امتی ہے نہ میں اس کا رسول ہوں. اب اس کے بعد ہم وارثان محراب و منبر کو اپنا جائزہ لینا ہوگا کہ ہم بنائے ارکان اسلام پر دوسروں کے عقائد کے باوجود ان سے بغیر پوچھے بغیر کسی بات کی باز پرس کیے اپنے محراب اور منبر پہ ان کو گمراہ اور کافر ہونے کے جو فتوے داغتے ہیں، کیا قیامت کے دن ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ناراضگی کا سبب نہیں بنیں گے؟ اتحاد امت اور علماء کی کیا ذمہ داری ہے، اس کے اوپر بھی ہم بات کرتے ہیں. مطلب میں آپ ہی کے سوال کے جواب میں آگے بات کو بڑھانا چاہتا ہوں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے وہ میں چاہوں گا کہ ناظرین کے لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ مومنوں کو آپس میں رحم کرنے، محبت رکھنے اور مہربانی کرنے میں ایسا پائیں گے جیسا کہ ایک بدن ہو، جب اس کے کسی عضو کو تکلیف پہنچتی ہے تو پورے جسم کے سارے اعضاء بے خوابی، بے تابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ہم ایک جسم کی مانند ہیں. اب جب ہم ایک جسم کی مانند ہیں اور یہ ظاہر ہے جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں تو مفتی صاحب یہاں پر جو موجودہ سنریو ہے میں چاہوں گا کہ اس کے اوپر بھی پھر گفتگو ہونی چاہیے. جی ڈاکٹر صاحب، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنی امت کو کل جسد، ناظرین کل جسد کا لقب دیا کہ فرمایا میری امت ایک جسم کی مانند ہے اور ان کا مزاج آنکھ کی مانند ہے. ان کے شاہ جی ان کا مزاج آنکھ کی مانند ہے. ناظرین ہاتھ میں درد ہوتا ہے آنسو آنکھ بہاتی ہے، پاؤں میں درد ہوتا ہے غنی صاحب آنسو آنکھ دیتی ہے، سینے میں درد ہوتا ہے آنکھ آنسو دیتی ہے. گویا آنکھ وہ درد رکھتی ہے پورے جسم کا کہ جسم کے کسی حصے میں بھی درد ہو روتی آنکھ. تو فرمایا میری امت کا جو قلبی مزاج ہے وہ اس آنکھ کی مانند ہونا چاہیے. وہ کسی میر انیس نے کہا تھا کہ کانٹا چبھے میر کسی کو تڑپتے ہیں ہم، سارے زمانے کا درد ہمارے سینے میں ہے. مگر اگر اب یہاں میں شاہ جی کے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ کر یہ کہنا چاہوں کہ سارے زمانے کا درد سوائے فلسطینیوں کے ہمارے سینے میں ہے. آج ہم نے فلسطینیوں اس کے اوپر ابھی بات کرتے ہیں کہ موجودہ دور کے اندر امت کا یہ بڑی اچھی بات ہے کہ آپ نے بھی اس موضوع کا انتخاب کیا. اور ابھی 2 دن پہلے یوم پاکستان کے موقع پر بھی جو اعزازات دیے گئے ہیں وہ بعض اعزازات تو رنگت دیکھ کر دیے گئے کہ کس کا رنگ چٹا ہے کس کا کالا ہے، بعضوں کو معاشرے کی شہرت دیکھ کر دیے گئے ہیں اعزازات کارکردگی پر، مگر بعض اعزازات کما حق کو ان کو دیے گئے ہیں جو اس کے حقدار تھے. مولانا ڈاکٹر سید الخبیر آزاد صاحب یقیناً اس حسن کارکردگی کا استحقاق رکھتے تھے جنہوں نے بادشاہی مسجد کو شیعوں کی مسجد، بادشاہی مسجد دیوبندیوں کی مسجد، بادشاہی مسجد بریلویوں کی مسجد، بادشاہی مسجد اہل حدیثوں کی مسجد، انہوں نے امت کو اس مسجد کے دامن میں واقعتاً امت وحدہ کا جو ایک مقام اور مرتبہ دیا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں ایسے علماء کی ضرور پذیرائی ہونی چاہیے. بالکل ٹھیک ہو گیا، مجھے آگے بڑھنا ہے، اپنے کام کو تیز کریں. بالکل ٹھیک ہو گیا، میں آگے بڑھتا ہوں. اور پروفیسر محمود غزنوی صاحب، سر انسان کے اندر اتحاد کی کیفیت کا جنم لینا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ کیفیت کس طرح سے جنم لے سکتی ہے؟ کون سے خصائص ہمارے اندر پیدا ہوں؟ مثال کے طور پر کیا تقوی کا اختیار کیا جانا ہمیں اتحاد کی طرف لے جائے گا؟ ان خصائص کے اوپر انسانی جبلت کے اندر کون سی ایسی چیزیں ہیں جو پیدا ہو جائیں تو یقیناً انسان جو ہے وہ
اتحاد سے رہ سکتا ہے، اتفاق سے رہ سکتا ہے، کیونکہ رہنا تو ہم سب نے مل کے ہے نا، اکٹھے رہنا ہے۔ اور اگر دین کا مجموعی طور پر فلسفہ اٹھا کے دیکھیں تو دین جو ہے وہ ہمیں دوسرے کا احساس کرنے کا، دوسرے کا خیال رکھنے کا، اس کے اوپر روشنی ڈالیں جو اتحاد کی طرف لے جاتے ہیں۔ جی اس میں سب سے پہلے تو میں سمجھوں گا کہ یہ حدیث مبارکہ جس پہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنتی وہ لوگ ہوں گے جن کے دل چڑیوں کے دلوں کی مانند نرم ہوں گے، کو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم، رز میں حق و باطل ہو تو فولاد ہے مومن۔ ہم صرف ظالم کے خلاف، یزیدیت کے خلاف سخت ہو سکتے ہیں، ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ، بلکہ صرف مسلمانوں کے ساتھ نہیں، غیر مسلموں کے ساتھ، بلکہ صرف غیر مسلموں کے ساتھ نہیں، اللہ کی مخلوق جانوروں کے ساتھ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو فرمایا کہ میں تمہیں تاکید کرتا ہوں کہ جانوروں کا خیال رکھو، مبادہ کہ یہ اللہ کے ہاں تمہاری شکایت کر دیں۔ تو یعنی جانوروں کے حقوق کا بھی جو مذہب خیال کرنے کا کہہ رہا ہے، وہاں پر کتنی عجیب بات۔ اور آپ نے فرمایا کہ تقویٰ، تو تقویٰ بہت اچھی چیز ہے، تقویٰ ہونا چاہیے، عاجزی اور انکساری سے بھرپور ہونا چاہیے۔ اگر ایسا نہیں ہوگا تو خالی تقویٰ، تو بعض اوقات بعض لوگوں کو تو تقوی کا ہیضہ ہو جاتا ہے، جو کہ میں سمجھتا ہوں سب سے خطرناک۔ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اس کے اندر اتحاد کی رنگت آ جائے اور اتحاد کے اوپر وہ چلنے والا بن جائے، تو اس کو چاہیے کہ وہ دو کام کرے، ایک وہ تقوی اختیار کرے، دوسرا وہ اخوت، رواداری، بھائی چارے، ان معاملات کے اندر وہ فوقیت اور آگے بڑھے، جہاں اس کو موقع ملے دوسرے کا احساس کرنے کا۔ وہ یہ دو کیفیات اس کے اندر جنم لیں گی تو یقیناً اتحاد کی کیفیت اس میں جنم لے گی، اور ایک انڈیویجول اس پہ عمل کرے گا تو یقیناً پورا معاشرہ تبدیل ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب وہی تو میں بات کر رہا ہوں کہ جو ایک تقویٰ تو ہو گیا، تقوی کے بعد دوسروں کا احساس بڑی اہم چیز ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اگر ہم نے، اور ایک اپنی خود احتسابی، اچھا اول تو صحیح تقویٰ بھی ہے کہ ہم اپنا احتساب کریں، اور جب ہم اپنے اعمال پہ نظر رکھنا شروع کریں گے، خود احتسابی کریں گے، تو ہمیں باقی سب لوگ اپنے سے اچھے معلوم پڑنے لگیں، ہم دوسروں کی عزت کریں گے، اور جب تک ہم دوسروں کا درد محسوس نہیں کرتے، بالکل ٹھیک ہے، اس وقت میں نہیں سمجھتا کہ اتحاد پیدا ہو سکتا ہے۔ اور جب تک ہم اپنی ذات کو نفع پہنچانے کے، جو جناب نے علامہ حسن حمدانی صاحب نے کھل کر کہا تھا، وہ میں اشارتاً کہوں گا، جب تک ہم اپنی ذات کے نفع تک محدود ہونا نہیں چھوڑیں گے، جب یہی ہے نا کہ اجتماعیت اسی چیز کا نام ہے کہ انفرادیت کو چھوڑا جائے، انفرادی خوبیوں کو بڑھانے کی کوشش تو کی جائے، لیکن اجتماعیت کا سوچا جائے، اور اللہ اس شخص کی دعائیں قبول کرتا ہے جو امت کے لیے دعائیں کرتا ہے، امت کی بخشش کی دعائیں کرتا ہے۔ یقیناً یہ اس وقت کی بہت بڑی ضرورت بھی ہے۔ مسلمان وسائل کے اعتبار سے نہ صرف دنیا بھر سے مقابلہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، بلکہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اور قرآن کے مطابق اگر یہ اپنی زندگی کو گزاریں تو یقیناً ان کے لیے سورس آف انسپائریشن جو ہے وہ اللہ کا کلام ہے۔ وہاں سے یہ انسپائریشن لے سکتے ہیں، وہاں سے یہ طاقت لے سکتے ہیں، اور ایمانی قوت کا حصول جب ممکن ہو پائے گا اور وسائل ان کے پاس موجود ہیں، اور یہ تہیہ کر لیں گے کہ انہیں ایک جسم کی مانند ہو کر چلنا ہے اور اپنے مسلمان بھائیوں کا تحفظ کرنا ہے، تو یقیناً مسائل جو ہیں وہ ختم ہو سکتے ہیں۔ لیکن اس کے لیے سوال پھر یہ ہے کہ یہ کون کرے گا، یہ ایک لیڈر کا کردار ان 57 اسلامی ممالک میں سے کون کرے گا۔ پاکستان کے کندھے کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ پاکستان واحد ایٹمی طاقت ہے، بڑے بھائی کا کردار ادا کر سکتا ہے، تو کیا پاکستان اپنا یہ کردار ادا کرے گا کہ نہیں؟ یہ سوچ اور فکر ہم اس پروگرام سے آپ کو دے کر جا رہے ہیں۔ ہمیں یہاں سے اجازت دیجیے، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔